बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में जब हम किसी के साथ डील करते हैं, बहुत सारे मामलात में, घर में हो या दफ्तर में हो या कहीं और हो, तो इस तरह के जब हम मामलात करते हैं, मिल के काम करते हैं, तो वहाँ पर अक्सर झगड़े, फसाद, हसद, कीना, बुग़्ज़, ये चीज़ें आती रहती हैं। और इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, दिल क्या कहता है, जज्बात क्या कहते हैं, दीन क्या कहता है और आपके अखलाकियात क्या कहते हैं, और सबसे बढ़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नाज़रीन, मेरे साथ एक वाक़या पेश आया, बहुत ही तल्ख़, इंतहाई तल्ख़। ये मेरी ज़िंदगी का पहला तल्ख़ वाक़या था, पहली जॉब पे, पहले ही ऑफ़िस में, और जिससे मैंने कैसे डील किया और क्या हुआ, कौन सी आयत का मैं विर्द करता था। तो वाक़या क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि या मेरे मौला करीम, ये वाक़या बताने में मुझसे कोई कोताही ना हो, गलती ना हो। अगर कोई ज़ेर ज़बर की गलती हो जाए तो ऐ मेरे मौला करीम मुझे माफ़ करना, आमीन। नाज़रीन, वाक़या इस तरह हुआ कि मैं सऊदी अरेबिया में जब मैंने कंपनी ज्वाइन की, उस कंपनी का नाम था IME इंडस्ट्रियल मशीनरी इस्टेब्लिशमेंट। वो कंपनी आज भी जुबैल में कायम है। शारा मशहूर एक जगह है जुबैल में, स्ट्रीट है एक, उसको शारा मशहूर कहते हैं। वहाँ ऑफ़िस था, तो वहाँ पर मुझे जॉब मिली थी और वो मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब थी। और मैं यहाँ से पाकिस्तान से एक समझ लें कि कोरे कागज़ की तरह गया था। मेरे पास किसी ऑफ़िस वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जब उस जॉब पे मैं गया, वहाँ पर पूरा मैंने ऑफ़िस वर्क सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह, सेक्रेटरी से शुरू किया, रिसेप्शन से शुरू किया, और विद इन 2 to 3 मंथ्स मैं अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मैन पावर और ऑफ़िस एग्ज़ीक्यूटिव, और ये तमाम टाइटल्स मैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैं अपने नाम विद इन 3 मंथ्स में कर चुका था। वजह ये थी कि मुझे सीखने का शौक़ था, काम करने का शौक़ था, और मुझे ये शो करना था कंपनी वालों को कि जिस कॉन्फिडेंस लेवल पे आपने, जिस ट्रस्ट पे मुझे हायर किया है, इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला मैं उससे भी बढ़ के आपके साथ इंशाल्लाह बिहेव करूँगा और अपनी परफॉर्मेंस भी दिखाऊँगा। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा वक्त आ गया कि जब कफ़ील मेरा, यानी कफ़ील जो कि मालिक कंपनी का होता है सऊदी अरेबिया में, उसने मेरे हवाले चाबियाँ शाबियाँ सब करके, और वो ख़ुद घूमने फिरने चले जाया करता था, कभी यूरोप कभी अमेरिका, एक एक हफ़्ते के लिए। उसको परवाह नहीं होती थी, और इन टच रहता था फ़ोन के ज़रिए कि जो भी है वो मुझे आगाह करते रहो, मुझे बताते रहना कि प्रोग्रेस क्या है। फैक्स मशीन होती थी, फैक्सेस के ज़रिए ही सारा तकरीबन कारोबार फैक्स पे चलता था। नाज़रीन, उन दिनों फिर मुझे पाकिस्तान आना पड़ गया शादी के सिलसिले में। तो कफ़ील जानता था कि मैं ओवरबर्डन हो चुका हूँ, तो एक अकाउंटेंट की कमी थी, तो उसने नाज़रीन वीज़ा भेजा, और मुंबई से एक साहब, नाज़रीन उनका नाम था सैयद कल्बे हुसैन, वो एज़ अकाउंटेंट आए थे। तो मेरे 3 दिन बाकी थे पाकिस्तान आने में, क्योंकि मैं शादी के लिए आ रहा था, तो तकरीबन मुझे 1.5 माह के लिए आना था। 97 की बात है। 18 जून 1997 को वो आया। मैंने उसके हवाले जो है वो अकाउंट्स किया, तो तमाम सिस्टम उसको बताया कि इस तरीके से सारा मैनेज हो रहा है। और उसके बाद कंपनी का एक ड्राइवर था बांग्लादेश से, उनका नाम था जहांगीर साहब, बांग्लादेश से जहांगीर। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी और सेहत दे, मुझको अभी नहीं पता, ये 97 की बात है।
تو مجھ سے وہ شخص بڑی محبت کرتا تھا جہانگیر. وہ کہتا تھا کہ تم بہت محنتی ہو، تم 4 بندوں کا کام کر رہے ہو اور سیلری تم 1 بندے کی لے رہے ہو. میں نے کہا جہانگیر صاحب میں نے یہاں سے سیکھا ہے، یہ میری درسگاہ بھی ہے اور میں یہاں سے سیکھا بھی ہے اور یہاں سے باعزت اور اپنے جو ہے وہ اپنے خون پسینے کی کمائی یہاں سے لے رہا ہوں. تو جو میں ڈیزرو کرتا ہوں میں سمجھ رہا ہوں ابھی مجھے مل رہی ہے. تو اس لیے میں ابھی کمپنی کے احسان تلے ہوں کہ کمپنی میں یہاں آ کے میں نے سیکھا ہے، کیونکہ کفیل کا جو مجھ پہ ٹرسٹ تھا وہ انبیلیویبل تھا، انبیلیویبل، کہ اس زمانے میں بھی لاکھ ریال وہ مجھے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ یہاں بھجوانے ہیں، یہ اس بندے کو دے دینا اور یہ اس بندے کو دے دینا، اور وہ میرا کفیل بھی نہیں تھا. ابھی تک میرا ویزا ٹرانسفر نہیں ہوا تھا. اور اتنی بڑی رقم، 97 کی بات ہے، لاکھ ریال. آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1080 سے زیادہ 80,000 سے زیادہ کیا تو 1 لاکھ کتنا ہوا پھر. لیکن امانت کے طور پہ اس کو معلوم تھا کہ شاہد میرے ویزے پہ نہیں ہے لیکن یہ مجھ سے زیادہ قریب ہے. تو اس طریقے سے کبھی 90,000، کبھی 1.5 لاکھ، کبھی 1 لاکھ مجھے دیتا تھا کہ میں جا رہا ہوں، یہ اس بندے کو جا کے دے آنا، یہ اس کو دے آنا، یہ بینک میں جمع کرا دینا. تو یہ سارے کام میں کرتا تھا. اینی وے میں پاکستان آ گیا اور سید قلب حسین صاحب کو تمام اکاؤنٹس جو ہے وہ ان کے ہینڈ اوور کر کے تو میں پاکستان آ گیا. جہانگیر صاحب ڈرائیور تھے کمپنی کے. تو میں جب 1.5 مہینے کے بعد گیا 5 سپٹمبر 1997 کو، جب میں وہاں پہنچا جہانگیر صاحب نے مجھے جناب جو ہے وہ فون کیا، ویلکم کیا، اور میرے بھائی صاحب جو جاوید ہیں انہوں نے مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا تھا. میں ابھی گھر بیٹھ کے چائے ہی پی رہا تھا اور اپنے جو ہے وہ سب کو بتا ہی رہا تھا کہ شادی ایسے ہوئی. ابھی جا کے پاکستان سے جا کے بیٹھا ہی ہوں تو جہانگیر صاحب آئے اور کہا آپ کی ٹرانسفر ہو گئی ہے جدہ، آپ جناب جدہ آپ ٹرانسفر ہو گئے ہیں. میں نے کہا نہیں یار میں جدہ نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے تو ویزا چینج کروایا تھا، کفیل کا لگوا کے آیا ہوں میں ویزا. میں تو مجھے جدہ میرا نہ کوئی جاننے والا نہ کچھ، میری تو ساری فیملی جبیل میں ہے، دمام کے پاس جو جبیل ہے، میں نہیں جاؤں گا. تو میں نے کفیل سے بات کی، میں نے کہا سوری سر میں نہیں جاؤں گا. کفیل نے کہا یاد ہے تمہیں لاکھ ریال دیتا تھا کہ جا کے وہ ٹرانسفر کرو جدہ، تو یہ وہ کمپنی تھی اب جو اوپن ہو گئی ہے، تو یہاں پر بندوں کی کمی ہے اور تم سب سے زیادہ ہارڈ ورک کرو. تو میں چاہ رہا ہوں ورنہ میری رقم ڈوب جائے گی، جیسے محنت یہاں کی ہے وہی محنت کرو. تو یہاں کا نظام جو ہے وہ سید قلب حسین جو ہے اس نے وہ کافی حد تک ہینڈ اوور کر لیا ہے. تو میں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں جدہ نہیں. کہتے چلو یار جسٹ فار 1 منتھ اونلی، 1 مہینے کے لیے جاؤ، نیا بندہ آ جائے گا تو تم واپس آ جانا. میں نے کہا اوکے رائٹ، اس کنڈیشن میں تو میں چلا جاتا ہوں. میں جناب جدہ چلا گیا وہاں پر، اور 1 مہینے کے بعد کفیل صاحب تشریف لائے جدہ اور مجھے کہتے ہیں کہ آؤ یار شاہد تمہارے ساتھ ایک بات کرنی ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کہتا ہے یار بڑا پرابلم ہوا. میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ اصل میں تمہیں بتاؤں کہ میں تمہیں جدہ ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ سید قلب حسین اور جہانگیر ان دونوں نے کہا کہ سر جدہ کمپنی کھل گئی ہے، بندے اینی ہیں، شاہد ہینڈل کر لے گا وہاں پر، تو آپ اس کو وہیں بھیجیے. تو آپ اس کو ہی بھیجیے، یہاں پر تو معاملہ ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں، آپ اس کو وہاں بھیج دیجیے. تو میں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے اوکے. تو ان کی باتوں میں آ کے میں نے تمہاری ٹرانسفر کر دی. تو میں نے کہا ہوا کیا، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ کہتے نہیں مجھ سے غلطی ہوئی. میں نے کہا سر کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے پرسوں کی بات ہے کہ سید قلب حسین اور جہانگیر ان دونوں میں ہوئی لڑائی. تو جہانگیر صاحب نے مجھے بتایا جو کہ ڈرائیور تھے کہ یہ سید قلب حسین جو پیلٹس ہوتے ہیں نا، جس کو اسکریپ بھی کہتے ہیں، اسکریپ کا مال جو ہوتا تھا سابق کمپنی میں، یہ جناب بیچتے تھے. اور انہوں نے میڈ کاؤنٹنگ زیادہ جب ٹرک بیچتے تھے 5 بیچتے تھے 2 لکھ دیتے تھے اسکریپ کا مال. تو مجھے اس میں خسارہ ہو رہا تھا اور ان کی جیبیں بھر گئی. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کیونکہ میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ میں یہ چیک کروں. دونوں میں لڑائی ہوئی ہے کسی کی بات پہ. تو جہانگیر نے مجھے بتایا کہ سید قلب حسین یہ کر رہا ہے کہ وہ ٹرک جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ کم لکھ رہا ہے، زیادہ بک رہے ہیں.
تو اس کی جیب میں جا رہا. جب میں نے کلب حسین کو پولیس کو پکڑوایا، جب پولیس نے تفتیش کی تو ان دونوں نے بتایا، اس نے بتایا کہ یہ جہانگیر جو ہے وہ بیچ کے آتا ہے اور ہم دونوں مل کے پیسہ کھاتے تھے، تو ہم دونوں میں کچھ پرافٹ پہ ہمارے میں جھگڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ہم نے جو ہے وہ شاہد کو بھی ادھر ہی بھیجا تھا، کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ شاہد جو ہے وہ کفیل کا ایک خاص بندہ بن چکا ہے تو وہ ہمیں ایسا نہ کرنے دیتا. تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ ہاں یہ کیوں تمہیں اس طریقے سے بھیجا گیا ہے. تو ناظرین، مجھے اس وقت معلوم تھا، میری سکس سینس کہہ رہی تھی کہ سم تھنگ از رانگ. وہاں پر آفس میں جو ہوا یہ تھا. لیکن ناظرین، اس وقت بھی میرے ساتھ جو ہوتا تھا تو میں ایک آیت پڑھ دیتا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ آیت میں نے اپنی زندگی میں ان تمام مشکلات کے لیے رکھی ہوئی تھی، جب میرا ولی اور والی صرف اللہ رب العزت رہ جاتا، جب میرا ساتھی بھی کوئی نہ رہتا، جب میں اکیلا ہو جاتا، جب مجھے پریشانی بھی آ جاتی. تو یہ آیت میں نے رکھی ہوئی تھی. کہاں رکھی ہوئی تھی؟ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنی روح میں. کہ یہ آیت میری سب سے بڑا ہتھیار تھی، کیونکہ جب مجھے جہانگیر ایئرپورٹ پر چھوڑنے آ رہا تھا تو میں نے کہا جہانگیر یار، کفیل مجھے بھیجنے والا ہے نہیں ہے، ابھی اس نے مجھے ویزا دے کے بھیجا ہے، میں شادی کر کے آیا ہوں، اور ابھی اس کمپنی کے حالات اور جدہ کا تو وہ ذکر کرتی نہیں تھا، یہ ہوا کیا ہے؟ تو جہانگیر نے یہ کہا کہ مجھے وہ جب ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آ رہا تھا جدہ کے لیے، اسی دن ہی جس دن میں پاکستان سے واپس آیا تھا، تو جہانگیر نے کہا تھا کہ شاید تمہارے خلاف گیم کھیلی گئی ہے، جس نے بھی گیم کھیلی ہے تمہارے خلاف ایک گیم کھیلی گئی ہے، تو اس لیے تمہیں وہاں سے نکلوایا گیا ہے. تو اس نے یہ نہیں بتاتا تھا کہ میں بھی اس گیم کا حصہ ہوں. وہ بڑا شرمندہ تھا، کیونکہ وہ میری بڑی عزت کرتا تھا اور رسپیکٹ کرتا تھا، بھائیوں جیسا تھا، چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتا تھا. وہ مجھ سے کافی ایج میں بڑا تھا، اپنے دل کی ساری باتیں میرے ساتھ شیئر کرتا تھا، حتیٰ کہ اپنے گھریلو معاملات بھی جو ہوتے کہ بیوی کے ساتھ بھی جھگڑے ہوتے تھے وہ بھی میرے ساتھ شیئر کرتا تھا. اتنا میرے قریب تھا. میں نے کہا جہانگیر بھائی، جس نے بھی گیم کھیلی ہے، جیسے بھی کھیلی ہے، کوئی بات نہیں، میں نے اللہ کے حوالے کیا اور ہمیشہ اللہ رب العزت ہی میرا ساتھ دیتا ہے. تو وہ پھر خاموش ہو گیا. تو میں نے اسے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بہت بڑی طاقت ہے، میں نے تو یہ پڑھ لی ہے، اب رب جانے اور اس کا کام جانے. تو ناظرین، ہوا کیا کہ جب دونوں میں لڑائی ہوئی پولیس اسٹیشن میں، جب انہوں نے بتایا کہ ہم نے شاہد کو اس لیے نکلوایا تھا، تو کفیل نے یہ کہا کہ میں نے تھپڑ رکھ کے مارے ان دونوں کو پولیس اسٹیشن میں. اور پولیس والوں نے مجھے روکا کہ تم یہاں پر تھانے میں کھڑے ہو کے تم نے یہ تھپڑ کیسے مار دیے، تمہاری ضرورت کیسے ہوئی، یہ معاملہ اب تھانے کا ہے، تم نے کیوں تھپڑ مارے؟ کفیل کہتا ہے کہ بس میں برداشت ہی نہیں کر پایا تھا کہ انہوں نے یہ تمہارے خلاف گیم کھیلی تھی. اینی وے، تمہیں میں واپس جبیل لے کے آؤں گا، کیونکہ جدہ کا ابھی تک بندہ ملا نہیں ہے، کیونکہ تم مجھے بہت ہی عزیز ہو اور تم میری فیملی کا حصہ ہو. سعودی لوگ کسی غیر مرد کو اپنی فیملی کا حصہ نہیں بناتے، کیونکہ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی مسز کے ساتھ وہ بیٹھ بٹھا کے مجھے کھانا کھلاتا تھا. تو یہ ہوتا ہے ناظرین، جب آپ اپنی طرف سے سیدھے رہیں، اپنی تدبیریں چھوڑ دیں، اللہ کو اپنی تدبیریں کرنے دیں. اللہ ہے نا، وہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اور اس کے بعد مجھے یہاں تک پتہ چلا کہ سید کلب حسین جیل میں چلا گیا، اس کے والد کی ڈیتھ ہوگی ممبئی میں. انہوں نے کہا جی کہ وہ والد کی وفات پہ جانا چاہتا ہے. کفیل نے کہا کہ اس نے اتنا پیسہ میرا چوری کیا ہوا ہے، واپس انڈیا سے منگوائے گا تو میں اس کو بھیجوں گا. سید کلب حسین نے پتہ نہیں کتنے ہزار، شاید میں نے سنا تھا کہ 60,000 ریال یا کتنا ممبئی سے منگوا کے کفیل کو دیا تھا. تو کفیل نے پھر اس کو جیل سے انڈیا جانے دیا تھا. جی ناظرین، یہ چیزیں انسان، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ برا ہو گیا، اس نے برا کر دیا، اس نے برا کر دیا. میں نے ہمیشہ اپنے معاملات کو اللہ پہ چھوڑا، ہمیشہ سے اللہ رب العزت پہ چھوڑا، اور میرے اللہ نے ہمیشہ مجھے بہت سرخرو کیا.
اور اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ بالکل تم مجھ پہ بھروسہ رکھو، پھر دیکھو میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں جنہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ باقی میرے واقعات جو ہیں وہ میرے یوٹیوب پہ موجود ہیں، جن میں نے واقعات بتائے تھے کہ میرے ساتھ سعودیہ میں کیا کیا ہوا اور کس طریقے سے اللہ رب العزت کا احسان رکھا۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ بھی جب آپ کے ساتھ کچھ معاملہ ہو جائے تو بس اپنی تدبیر، جب آپ کی تدبیریں ختم ہو جائیں، خاموش ہو جائیں، صبر کریں، اللہ پہ توکل کریں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا روزانہ 70 بار ورد کریں اور انتظار کریں کہ اب آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔